अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अस्रा नवीद और मैं शेयर करूंगी आपके साथ सुमेरा हमीद का नावल यारम को। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा। नावल शुरू करते हैं। यारम, सुमेरा हमीद। अमर प्रेम का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो सरमा की धूप होता। चमकीली, रोशन, मसहूर करके, बांध के, सर उठवा कर, बाजू फैलवा कर आसमान की ओर उड़ा ले जाने वाली ये सरमा की धूप, बाहर को अंदर से पुरसुकून कर देने वाली, अंदर को बाहर से लाताल्लुक़ कर देने वाली। सोना सोना होती, सोना सोना फैलती, गगन सदबहारा कर देने वाली सरमा की धूप। सुर सरगम के सारे गामा सी, इब्तिदा की तरफ इंतहा की जानिब, जैसे राजहंसों के गौल झूम झूम जाते हों और इसी गौल में यक रंग और हजार रंगी सारे जहां की तितलियां आ शामिल हुई हो। सरमा की धूप अगर महबूब का कोई लाड का नाम होता तो वो बस यही होता और खूब होता। इसी धूप में वो लॉन के एक कोने में बैठी है। वो कोनों में ही बैठती है क्योंकि उसे मंजर आम पर आने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसे डराया जाता रहा है और फिर उसकी हैसियत अपने ही घर में कुछ ऐसी है जो झाड़ू की होती है, ज़रूरी भी और छी गंदी भी। एक तरफ बैठी दादी ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए अपने बालों का खुद ही मसाज कर रही हैं। उन्होंने दानिया से कहा था, लेकिन उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने तो कुछ सुना ही नहीं और वो कामिल तवज्जो से नान बाई की बेटी पढ़ती रही, साथ माल्टे की फाके भी मुंह में डालती रही। अम्मा फ़ोन पर बात कर रही हैं और हमाद कानों में एयरफोन लगाए म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, क्योंकि उसे चलने में खासी दुश्वारी हो रही है और उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे मुड़ मुड़ कर लहरा रहे हैं जैसे खुदा नख्वास्ता उसे टहलते टहलते मिर्गी का दौड़ा पड़ रहा हो। और वो कोनों में खुद को छुपाने वाली मोबाइल इंटरनेट पर मसरूफ़ है। नहीं, वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं है, वो किसी से चैट भी नहीं कर रही। अरे नहीं, वो गूगल इमेजेस पर मशहूर डिज़ाइनर्स के कपड़े के डिज़ाइन भी नहीं नोट कर रही। वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी के ग्रुप लीडर की ईमेल पढ़ रही है और उसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी अभी उसे फ्रीजर से निकालकर धूप में रखा गया हो, या जैसे उसके कान में कहा गया हो कि जहां तुम बैठी हो ठीक वहीं खजाना दफन है, चुपके से निकाल लो। अब वो ये खजाना चुपके से ही निकालेगी। उससे अपनी चीख दबाए नहीं दब रही और उसने हल्की सी चीख मार ही दी। सबसे पहले तो दादी ने ही अपना हाथ रोककर उसे नागवारी से देखा, फिर सिवाय दादा के सब ने उस पर एक हल्की सी नागवार सी नजर डाली, मगर किसी ने उससे पूछा नहीं कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाई हो। दादा जो तौबतुल नसूह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसके पास आए। अमरहा, क्या हुआ? प्यारे दादा सिर्फ वही पूछते थे। वो दादा के कान में खुसुर फुसुर करने लगी। थोड़ी देर बाद दादा तौबतुल नसूह सीने से लगा खड़े हुए। ओले लेने हैं मंडी से, मुझसे कहाँ उठाए जाएंगे इतने। अमरहा, तुम आ जाओ साथ। इसे लिए जा रहे हो? मिल गए फिर। मंडी बंद हो जाएगी या आग लगी होगी मंडी में। दादी की बारीक आवाज़ वजनी हथौड़े की तरह बरसी। हम दूसरे शहर की मंडी चले जाएंगे। अगर वहाँ भी आग लगी हुई तो हमारा इंतज़ार ना करना। हम शहर शहर, मंडी मंडी आग लगा कर आएंगे। शहर शहर क्यों, मुल्कों मुल्कों क्यों नहीं। हाँ भाई, अब तैयार रहना सब, दुनिया में आग भड़कने वाली है। अब की? कब की भड़क चुकी? दादी ने फौरन टोका। बिल्कुल वो नागासाकी की। जाओ जाओ, मेरा दिमाग ना खाओ। बीबी, अमरहा ने जरा घूर कर दादी को देखा और दादी ने अपना रुख बदल लिया। लो, अब ये मुझे भस्म करेगी। उन्होंने खुद पर आयाते मुबारका पढ़कर फूंकी। अमरहा वहीं खड़ी उन्हें घूर रही थी और वो मजीद रुख मोड़कर ज़ेरे लब दुआएं पढ़ खुद पर फूंकने लगी। बहुत खौफज़दा रहती थी उसकी नज़रों से। सभी रहते थे, तबाही और बर्बादी थी वो। ऐन उसकी पैदाइश के दिन बड़े ताया चल बसे। फूफी फूफा का कार एक्सीडेंट हो गया। छोटी फूफो के घर शॉर्ट सर्किट से आग लगी और सारे साजो सामान को निगल गई। चचा की बेटी की मंगनी उस दिन होना थी। ताया की वफात से वो मुलतवी हुई। बाद अज़ां रिश्ता ही ख़त्म हो गया। और तो और मामू की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पूरे 4 लाख की चोरी हुई। मामू सदमे से 4 दिन अस्पताल रहे। अमरहा से बड़े अली की छत से गिरकर
بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آنٹی بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کا فرانس میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا، ادھر دوسری لین والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب تو اوپر اوپر کے واقعات تھے، فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ ہی نہ چلا کب منا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی، کیا دن تھا؟ یہی منگل، آج ہی کے دن۔ بلک بلک کر رویا میرا حاشر، میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بی بی، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر یہ امرہا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2، ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار منع کے ہاتھ کے جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی چڑی رہتی ہیں اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کی دکان پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے دکان ہی بیچ دی اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کی چمکتی دمکتی شاندار دکان بک گئی اور بھائی کنگلا سا ہو گیا۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے اور صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات کو اپنے اندر چٹکی بھر جگہ نہ دیتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3 یا 5، بس طاق جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام سے چھت کے کونے والے کمرے میں چراغ روشن کروا دیتی۔ لامذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں دکان کی نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے دکاندار ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ ابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جمعرات کے جمعرات بابا 4 دیگے دیتے تھے۔ دادا نے کہا، کام والی ماسی کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، پیپ رستی ہے اس کے کان سے، رات دن کی جان لیوا تکلیف الگ سے، اور نہیں تو 2-3 جمعراتوں کے پیسے دے دو، کچھ میں ڈال دوں گا، اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہی۔ کام والی کی بیٹی کا جیسے تیسے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا، اور یہ حال تھا گھر والوں کا۔ غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے، بحث بھی کرتے اور اسی پر لڑ مرتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں تھا۔ نہیں ملے نا اولے۔ جب دونوں خالی ہاتھ گھر آئے تو دادی چہک کر بولی، تم تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ اور امرہا، تم اتنا بن سور کر دادا کے ساتھ منڈی گئی تھی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے کھسک گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی باقی تینوں بہن بھائی بھی دادی کے کہے پر یقین رکھتے تھے، اور کچھ سے زیادہ بابا بھی۔ علی کی پتنگ کٹ جاتی تو چلاتا، کس منحوس نے کہا تھا اوپر آنے کو، کٹ گئی نا میری پتنگ۔ وہ علی کو 2 سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ دانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرہا کو نہ دکھایا کریں، پتہ نہیں کیوں، پر میرے پہننے سے پہلے وہ دیکھ لیتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ امرہا غصے میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو دادا نے ذرا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، انہی کے ساتھ بازار جاتی، سہیلی کے گھر جاتی، انہی سے پیسے لیتی۔ دادا ہی اس کے اماں، بابا، بہن بھائی بن گئے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، دکان پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، نظر لگ جاتی ہے، خاص کر اپنی امرہا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی گئی، دعائیں دیتی گئی کہ وہ مر جائے یا لکڑی کے ساز و سامان کو آگ لگ جائے، لیکن نہ وہ مری نہ سامان کو آگ لگی۔ مگر بابا کے 4 لاکھ روپوں میں سے پورے 1.5 لاکھ کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور اپنی کوئی ضرورت بتا کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا تھا نا کسی کو مت بتانا، لو کروا لو دکان کا کام۔ سارا عذاب امرہا پر نہ آ جائے، دادا نے اپنے دوست سے لے کر دیے پیسے، اور پھر کہیں جا کر ناریل پھوٹا دکان کے آگے۔
تو یہ حیثیت ہے ہماری ہیروئن کی کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک ایسا ہزاروں بار ہوا۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں کو مار بھی لیتی، لیکن رات رات بھر روتی بھی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، گم ہو جائے، کہ کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دادی کے دائیں پیر میں موچ آ گئی تھی۔ بعد ازاں اماں کے کمر درد نے کبھی اماں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر کبھی مذاقاً اور کبھی صرف اسے روتے دیکھنے کے لیے اسے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹیچر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود گری ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی۔ ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں۔ دولہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرہا آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں۔ مجھے تو دلہن کی فکر ستائی جا رہی ہے، سنا ہے 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن اس کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، مگر خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرہا تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد جلا بھنا آیا۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرہا سے سوری کہو۔ اس نے ہمارا سوری قبول کر لیا تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلائی کہ 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، منہ تو تمہارا توڑا جانا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرہا کا جی چاہا وہ سارے پنڈال میں آگ بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن قمقمے بجھ جائیں تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی، لیکن حسان تو دندناتا ہوا اس پر الزام لگانے ہی آ گیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے کہا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کے اندرونی شیلف پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی بھی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں کبھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرہا کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کھانچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہو جائے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں امرہا، کیوں ایسے دھاڑے مار رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امرہا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سے سمجھا لیتی، نو عمر نازک دل کی بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی، اور پھر ہر بار تو خود کو فلسفوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا نا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ٹھیک ہو نہیں پاتا۔
رزلٹ اگر 100% ہوتا تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں، تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کر رہی تھی۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی پھرتی رہتی۔ ویسے بھی اسے کم سے کم گھر رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت سے دادا حضور نے ہزاروں کتابیں پڑھی تھی، اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، مال کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بنے چنے اور رات پکی چھلی کھاتے۔ رات گئے گھر آتے۔ امرا کا تو دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا کہتے، لو آ گئی جیل۔ پاگل ہو گئے ہو تم تو کتابیں پڑھ پڑھ کر۔ ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ لیکن دادا کو ڈھنگ کی نوکری تو نہ ملی، لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے زمانے کی آرٹ کو بھی جیسے اپنی دکان پر رکھ کر سیل کر دیا۔ پتہ ہی نہ چلتا کہ 8 جماعتیں پڑھے ہیں یا 8 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں، انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، شہر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے، ایک کم سے کم دیال سنگھ کالج میں لیکچرر، ورنہ ایک کسی اسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان۔ لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، اور کیونکہ منحوس ماری تھی تو ہر وقت روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ اپنے رونے کے دوران ایک بار تو اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرا میٹرک کر لو۔ پرنسس امرا کے کانوں پر جوں نہ رینگی، بس ہر وقت سے ایک ہی رٹ، بھاگ جاتے ہیں گھر سے کہیں۔ دادا کے پاس تھوڑے سے جو پیسے تھے، ان سے اسے اپنے دوست کے گھر بلوچستان لے گئے، ہفتہ رہ کر آئے۔ خاندان میں تو کہیں وہ جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جائیں، پھر مجھے بھی وہیں بلا لینا، بڑے خوش رہیں گے ہم دونوں۔ دادا اس عمر میں دبئی کیا جاتے، ہاں پھر بھی اس سے وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے دبئی کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کر کیا، مگر اتنی جی جان لگانے پر بھی 2nd ڈویژن میں، جو ہر کس و ناقص کے ہاتھ آ ہی جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی بولنے لگی، اس نے آگے سے جواب دیے تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ ہی اس کے گال پر ٹھونک دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ اس کے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور اس درد اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو لے کر روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی، گھر کی سڑک کو پار کیا، بڑی سڑک تک آئی، اسے بھی پار کر لیا۔ چلتی گئی، حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے سندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ وہ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے، تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی، ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں میرے بچے۔ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے، میں بوڑھا کمزور بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کمانے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور بہرا بھی تو ہو گیا ہوں، تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نو عمری، پھر امرا جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرا؟ کہاں؟ اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس۔ وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے، 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرہا تو بھی FSC میں ٹاپ کر لے۔ میں؟ ہاں امرہا بچے، ٹاپ کر اور چلی جا۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی، بلکہ سمجھ آئے گی نہیں، پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال لازمی سروس کرنی ہوگی۔ یوں ہو گئے 10 سال، 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، جہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت چلی گئی۔ دیکھ لو امرہا، پڑھائی کے کتنے فائدے ہیں، آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے فلسفے کے معلم اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا ہے اس نے خود پر لازم کر لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب فرینڈز، کلاس فیلوز کو بتاتی پھرتی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں، ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ ہاں، میرے پلان میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا، مجھے اپنی زندگی کسی یورپین کنٹری میں ہی گزارنی تھی، بس کسی طرح سے یہ 2 سال گزر جائیں، امتحانات ہوں اور میں جاؤں۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی کہ خود کینیڈین بھی وہ سب نہیں جانتے ہوں گے جو وہ جاننے لگ گئی تھی۔ دادا نے اسے وہ ساری کتابیں لا دیں جن میں لفظ کینیڈا شامل تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، لیکن افسوس وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا۔ دادا نظریں چرائے پھرتے، چپکے 2-3 جگہ اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے، لیکن جہاں ++ والوں کی بھرمار ہو وہاں خالی خولی A گریڈ کو کون پوچھتا ہے؟ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا کہ ملک میں کتنی بڑی تعداد لائق فائق لوگوں کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے وہاں جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوئی، لیکن اپنی امرہا کے لیے افسوس بھی ہوا۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اسے مشکل سے ہی کوئی اسکالرشپ ملے گا، اور وہی ہوا۔ اسے معذرت کے 3 آفیشیل لیٹر آ گئے اداروں کی طرف سے، ایڈمیشن فارم نہ آئے۔ گھر والوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ دادا پوتی کے درمیان کیا چل رہا ہے، امرہا کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا، امرہا اور دادا میں بات چیت کیوں بند ہے، امرہا اب دادا جی کیوں نہیں کہتی پھرتی۔ اوپر سے کلاس فیلوز اور فرینڈز کے فون آتے رہے، کب جا رہی ہو کینیڈا، دیکھو مل کر جانا، ہمت ہے تمہاری جو اتنی دور جا رہی ہو، میں تو سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں۔ اس نے 2 سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ اب بس وہ گئی۔ وہ سب طنز نہیں کرتی تھی، پر امرہا کو تو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، چلو دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے، اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے اسے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا، بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی، اور عین شادی سے 15 دن پہلے جس دن وہ اپنا شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی اسے لڑکے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اماں بابا کونوں خدروں میں چھپ کر روتے ہوں، دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسے راحت ملی کہ سب روتے پھریں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، مگر وہ صرف یہ تصور ہی کرتی رہی۔ دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے سے لگا لے۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش ہی کرتے رہتے۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امرہا کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج سکوں، شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگا کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے،
اس سے اچھا ہے وہ تمہارے لیے سونے کے زیورات بنا کر رکھ دے یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں رکھوا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ امرہا، میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں رہتے ہیں، جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائے برابر جدوجہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی جلسوں میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرہا، میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں بھی خود کو مار ڈالوں گا۔ اپنی تعلیم کو محنت سے، ذمہ داری سے حاصل کرو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ دلا دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی۔ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھی، خاندان سے کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا، اماں اور دادی نے خود سے امرہا کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے ہی یہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہے سب کہ رسک لینے سے تیار ہی نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سوئے بڑوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ اسی دوران کچھ یہ بھی ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا، شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افراسیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے، ورنہ اگر امرہا… خیر چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افراسیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو دکان پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے رکھا تھا۔ امرہا کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں کا، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، قہقہے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے۔ بار بار امرہا جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا۔ اور حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ڈھیر میں کہاں ملتے ہیں۔ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین امرہا دن بدن بوجھل اور بیزار رہنے لگی۔ نہ معلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تر کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالجوں یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%، اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔
दादा ने इस दौरान बाबा को मनाने की बहुत कोशिश की। ये चंद लाख की बात है, बेटी पर लगा दें, पढ़ लिख कर लौटा देगी। लेकिन बाबा को ये मशवरा ही सरासर एक मजाक लगता। भला पढ़ने लिखने पर कोई लाखों लगाता है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा की सोसाइटी अपने ज़ाती फंड से 5 स्कॉलरशिप दे रही थी। उसे वहाँ से भी इनकार हो गया। 2 सालों में उसने 200 बार सॉरी, यू आर ए गुड स्टूडेंट बट वी कांट हेल्प, बेस्ट ऑफ लक, हम माजरत चाहते हैं, आप अच्छी तालबा हैं लेकिन हम आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते, जैसी मेल्स पढ़ी थी। फिर उसने गिनती छोड़ दी थी। लेकिन जाहिर है इनकार नाकामी की कोई हद बिलाशुबा नहीं होगी, लेकिन इनकार सुनने और नाकामी सहने वालों की बर्दाश्त की एक हद होती है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के इस इनकार ने उसे एक बार फिर घुटनों में सर देकर रुलाया और उसने बहुत खफा होकर, बहुत जलकर एक आखिरी मेल उन्हें ज़रूर की। मैं हूँ ही मनूस मारी, मैं जलकर मर जाऊंगी तो ही अच्छा है, भाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारी स्कॉलरशिप ऑफर्स। अगले ही दिन उसे एक लंबी मेल वसूल हुई जिसमें अनथक कोशिश करने और कभी ना हार मानने पर एक बड़ा सा लेक्चर था। साथ ही दुनिया भर के उन कामयाब इंसानों की मिसालें थी जिन्होंने बदतरीन हालात में शानदार कामयाबियों की बुनियाद रखी थी। उनमें सरे फहरिस्त नाम मोहम्मद अली कुल्ले और चार्ली चपलन का था। साथ ही उसे बहुत नर्म अंदाज से बताया गया था कि मैट्रिक में उसका बी ग्रेड है, एफएससी में सिर्फ ए और ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है कि वो A+ के साथ कर ले। ऐसी सूरत में जबकि उसके पास शानदार एकेडमिक रिजल्ट नहीं है, वो कैसे इसे दूसरे शानदार तालीमी काबिलियत रखने वालों के मुकाबले में स्कॉलरशिप दे दें। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, आए बड़े इंसाफ के अलंबरदार। आखिर में एक छोटी सी सतर लिखी थी जो कुछ यूँ थी, फिर भी हम सोच रहे हैं शायद आपके लिए कुछ कर सकें, हमें वक्त दें। उसने वक्त दे दिया। उसे क्या एतराज़ हो सकता था। इस दौरान उसका BA का रिजल्ट भी आ गया। A+ तो जैसे बोर्ड वालों ने उस पर हराम ही कर दिया था कि जितनी भी मेहनत कर ले अमरहा को A+ नहीं देना। वो बहुत खफा सी रही अपने रिजल्ट से, लेकिन क्या कर सकती थी? सिर्फ इतना कि A पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मैनचेस्टर मेल कर दी और उसकी ज़रा सी चालाकी काम कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने इसे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी 30% हर हाल में 2 साल डिग्री के दौरान वापस करना होगा, बाकी का 50% आइंदा आने वाले 5 सालों के दौरान। अपनी रिहाइश, फूड आपको खुद हैंडल करना होगा, हम सिर्फ आर्जी तौर पर ये सब मुहैया करेंगे। तो मनहूस मारी और जल मरूंगी अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज नुमा पाकिस्तानी लरज़ उठे और उसे स्कॉलरशिप ऑफ़र कर दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा के अपने और कुछ दादा ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके उसके हाथ में दिया। अब वो दादा से चहक चहक कर बातें करती, उनसे लाड करती। कई सालों की कुट्टी अब ख़त्म हुई। दादा पोती में फिर से खूब बनने लगी। उसके अंदाज कुछ ऐसे थे जैसे हमेशा के लिए जा रही है, और दादा के यूं कि वो डिग्री लेकर आएगी तो काफ़ी बदल चुकी होगी और रोना धोना मरना मारना भूल चुकी होगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटलों में खाने खाती रही और हर कदम पर आसपास ऐसे नज़र दौड़ाती जैसे सबको अलविदा कह रही हो, हमेशा के लिए। दादा कुछ भांप से गए। अमरहा, पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना वहाँ, याद रखना सिर्फ पढ़ने की आज़ादी दे रहा हूँ, बाकी फ़ैसलों की नहीं। बाकी सारे इख्तियारात आज भी मेरे और तुम्हारे बाबा के पास हैं। जी ठीक है, उसने सर हिला दिया। उसने तो यही सोचा था कि वहाँ पढ़ेगी, जॉब करेगी और वहीं रहेगी। पता नहीं दादा क्या सोच रहे थे। उसको कभी लड़कों में दिलचस्पी नहीं रही और वो लिखकर देने के लिए तैयार थी कि होगी भी नहीं। दोनों माल पर चलते वाली बग्गी में बैठे थे जिसके आगे सफ़ेद घोड़ा जुता था। उसने आज गौर किया था कि ये सब कितना अच्छा था। दादा के साथ बैठना और जगमग करती रोशनियों को देखना, खोए वाली कुल्फ़ी खाना और हाथ को कुल्फ़ी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फ़ी जब गिरती है तो पिघलकर पूरी की पूरी गिरती है और ये ऐसा सदमा होता है कि किसी तसल्ली से ज़ाइल नहीं होता। मज़ीद 5-10 कुल्फ़ियाँ खाने के बाद भी बस वही एक गिर जाने वाली कुल्फ़ी याद आती रहती है। सीधी, रोशन, बड़ी तारीखी सड़क पर घोड़े की तराप ने वो मौसीकी पैदा की जो सिर्फ लाहौर के घोड़े मार्केट पर ही दौड़ते पैदा किया करते हैं। वो हंसते मुस्कुराते उन 2 बच्चों की तरह घर आए जो ईद के 3 दिन ईदी जमा करने में लगा देते हैं और सिर्फ इसलिए घर से बाहर नहीं निकलते कि मुबादा उनके पीछे कोई मेहमान आ जाए और उनकी ईदी मारी जाए। 3 दिन ईदी जमा करने वाले ये 2 बच्चे चौथे दिन घर से निकलते हैं और क्या खूब निकलते हैं।